बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम ज़िंदगी जो मुस्कुराए। हम देखते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी में एक मौका जिस पे हर शख्स मुस्कुरा रहा होता है और लेकिन अंदर से दिल धड़क रहा होता है, वो है निकाह का मौका। आपने सारे मराहिल तय किए और अब आप ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब आपके बच्चे एक बंधन में बनने वाले हैं। और इस मौके पे बहुत ज़्यादा इंसान को परेशानी भी होती है, एंजाइटी भी होती है, लेकिन एक खुशी का एहसास भी होता है। हम में से हर शख्स चाहता है कि हमारे प्यारे जो इस बंधन में बंध रहे हैं वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें, उनको वो परेशानियाँ या वो मसाइल ना पेश आएँ जो हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं। तो इन परेशानियों से बचने के लिए क्या काम करना होगा? एक वही काम जो बहुत अहम काम है, हमें देखना होगा कि हमारे रब का क्या हुक्म है। हमें देखना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या क्या समझाया, क्या क्या हमें सीरत से पता चलता है, और उन चीज़ों को अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी में लाना होगा। हम सारी ज़िंदगी ये कहकर कि क्या करें, सोसाइटी कहीं और जा रही है, आजकल के हालात ऐसे हैं कि इन चीज़ों को हम अपना नहीं सकते, हम अपने दीन को पसे पुश नहीं डाल सकते, हमें उसको सामने रखना पड़ेगा और उस फोकस के साथ ही हमारी ज़िंदगी में मुस्कुराहटें आएंगी। तो हम सादिया से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब निकाह का मौका है तो कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी सादिया, कुछ हमें बताएं। एक शादी का मौका है, हम देखते हैं कि वो जब लिस्ट बन रही होती है ना, एक तो गेस्ट लिस्ट बनती है ना कि कौन कौन आएगा और क्या कुछ होगा, लेकिन एक लिस्ट निकाह के अरकान की भी तो हमें मिली हुई है ना। हमें उस लिस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती हैं, कि हम उन चीज़ों का भी ख्याल रखें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में उनका ख्याल रखा भी जाता है, सिर्फ उस फोकस को, चैनल को थोड़ा सा ठीक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल कबल, क्योंकि हमें ये हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए कि शादी जो है एक रिलीजियस फरीज़ा है, एक मजहबी फरीज़ा है। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का वक्त नहीं है, बल्कि ये प्राइमरीली एक रिलीजियस फरीज़ा है। और इसलिए हमें वो सारी जो भी उसके अरकान है उनको बहुत पता भी होना चाहिए और हर एक को हमें उनको फॉलो भी करना चाहिए। मसलन सबसे पहले वली की मौजूदगी, ठीक, निकाह के लिए ज़रूरी है कि लड़की का वली मौजूद हो। हाँ, फिर गवाहों का होना है ना, जो कि दोनों तरफ से होते हैं, दोनों तरफ से, जी। फिर मेहर का मुकर्रर होना, उसके बाद खुतबा निकाह, उसके बाद फिर इजाब व कबूल, अच्छा, और फाइनली फिर उस निकाह का एक ऐलान करना हो गया। यानी कि 6 चीज़ें हैं और ये उसमें ज़रूरी है उस चेक लिस्ट में, और उनको फॉलो भी करना और उनके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनको भी समझना, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको हम देखा जाए। अच्छा, आप अभी जैसे ये कह रही थी ना कि निकाह एक इबादत है हमारी, तो मैंने देखा है कि अगर आप किसी भी इबादत की रूह को समझना शुरू कर दें तो हम देखते हैं कि उसमें वो सारे फ़ायदे हमें ही लौट के मिल रहे होते हैं। ये नहीं है कि हम दीन का कोई काम करके तो कोई बहुत जी ऐसा काम कर रहे हैं कि हम कह लो जी मैंने तो किसी के लिए काम कर दिया। यानी हम अल्लाह सुब्हाना ताला हमें मौका दे रहे होते हैं, एक तो अजर व सवाब का, और दूसरा हमारी ज़िंदगी में ही उसके फ़वाइद इवन हमें फ़िज़िकल फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं, और उसके साथ साथ ज़ाहिर है रूहानियत पे भी हमारे असर पड़ता है, हमारी आखिरत पे भी उसका असर जो है वो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये वली, ये मुझे लगता है कि आजकल की अगर आप नस्ल से पूछें तो ऐसे मतलब मेरे दिल में बहुत एक बुरी सी फीलिंग आती है वो लफ्ज़ बोलते हुए भी, मुझे लगता है, लेकिन ऐसे बच्चे आजकल के देखने लग गए हैं कि वली ना हो गया कोई विलन हो गया, और वो उसको देख के उसी किस्म का तासुर देते हैं, और उनको लगता है कि अगर हमारी शादी में सबसे बड़ी रुकावट है तो ये वली है। इसकी ज़रा हकीकत पे हमें ज़रूर बात करनी चाहिए और डिटेल के साथ करनी चाहिए कि वालिदैन को भी समझ हो और अपनी औलाद को भी समझा सके सही तरह से। बिल्कुल, हमारा जो जिन चीज़ों को पाबंदियाँ कहते हैं, अगर हम उनको अपना सपोर्ट स्ट्रक्चर समझ लें कि ये ख़ास तौर पे औरतों के लिहाज से, लड़कियों के लिहाज से अल्लाह ताला ने उनके हुकूक की बहुत ज़्यादा हिफाजत की है। बिल्कुल। और वली का होना उन्हीं में से एक तरीका है।
اب آپ دیکھیں کہ ولی جو ہے وہ شادی کے دن بھی اپنی بیٹی یا جو بھی لڑکی ہے اس کی حقوق کی حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد میں جب وہ سسرال جاتی ہے تو بھی وہ اس کے پیچھے اس کے بیک پہ کھڑا ہوتا ہے, اور سسرال والوں کو پتہ ہے کہ ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ سے آ رہی ہے لڑکی. کئی بچیاں کہتی بھی ہیں نا, میرے بھائی ہیں, میرے بھائیوں کو پتہ چل گیا نا تو تمہیں سیدھا کر دیں گے, یعنی کہ آپ ان کو وارن بھی کرتے ہیں, لیکن وہی ولی جب اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑا کیا, یا آپ کی سپورٹ ہے, نکاح کے موقع پہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے ولی اس کے ساتھ ہیں, ہم اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ہمارے جو مرد ہیں ان کی بھی کے لیے بھی احساس ذمہ داری کا موقع ہے. بالکل, کہ جو بھی ایک فیملی کی لڑکی ہے, اگر اس کا باپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, تو جو بھی ہے, چچا ہیں, جیسے اگر ہم لسٹ دیکھیں کہ کون کون یہ ولایت میں کون کون آتے ہیں کر سکتے ہیں, تو سب سے پہلے تو obviously باپ ہیں, پھر دادا, تایا, چچا, بھائی, اس کے بعد پھر جو میٹرنل سائڈ ہے نانا, ماموں, اور پھر خیر بیٹا, اپنا بیٹا بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. اور پھر اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر جو بادشاہ وقت ہے, یہ جو حکومت ہے, اسٹیٹ ہے, جی وہ ولی کا کی حیثیت میں. آپ دیکھیں کتنی امیزنگ بات ہے, یعنی کہ عورت کو تنہا نہیں چھوڑا گیا, اس کو ہر حال میں اگر ایک نہیں ہے تو دوسرا نہیں ہے تو تیسرا, اور وہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے نا. تو یہ تو ایک بہت ہی اہم بات ہے, اور اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سسٹم میں کتنی پروٹیکشن اس طرح سے رکھی ہوئی ہے نا. اور پھر اس کو فرض کے درجے پہ لے گئے, کیونکہ یہ بات ایک آپشنل چیز نہیں ہے. یہ جیسے ہمیں حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, یعنی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لوگ جو کئی دفعہ سوچتے ہیں یا کوئی مووی دیکھتے ہیں جو بڑی تھرلنگ لگتی ہے کہ بھاگ کے جلدی سے شادی کر لی اپنی پسند کی, اور لگ رہا ہے کہ کئی دفعہ وہ اس کے والد ہیں جو تیار نہیں ہو رہے. اچھا, میں کئی دفعہ جب بچیوں سے بات کرتی ہوں, جیسے آپ نے کہا نا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, تو میں ان کو پوچھتی ہوں, میں کہتی ہوں اچھا آپ کا کیا خیال ہے, یہ ولی کیا ہے؟ اور وہی بات کہ جو بچیاں ایکسپریشنز دیتی ہیں تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ شاید کوئی دشمنی ہے جو کھڑا ہوا ہے ہمارے راستے میں, مین رکاوٹ یہ ہے, یہ ولی نہ ہو تو ہم بہت آرام سے شادی کر سکتے ہیں. تو میں ان کو بتاتی ہوں, میں کہتی ہوں دیکھیں جب آپ پیدا ہوتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, یہ ولی وہ ہے جو آپ کو اٹھاتا ہے, آپ کو پیار کرتا ہے. اور کئی سسٹمز میں نے دیکھا ہے کہ وہ خواتین ہیں جو منہ بنا رہی ہوتی ہیں کہ وہ ہو پھر بیٹی ہو گئی یا بیٹی ہو گئی, تو اب ولی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا. وہ اپنی بیٹی کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے, اس کی انگلی پکڑ کے اس کو اسکول لے کے جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے. اب وہ باپ جو کہ ولی ہے اور اس نے اپنی بیٹی کو تھرو آؤٹ اتنی پروٹیکشن دی ہے, وہ کیسے برداشت کرے گا کہ ایک سڑک پہ چلتے ہوئے ایک لڑکا کھڑا اس کو کہہ رہا ہے آؤ مجھے اپنا فون نمبر دے دو, میں تم سے محبت کرتا ہوں, ہم بھاگ کے کہیں یہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, اور تم گھر والوں کو نہ بتانا, میں تمہیں یہاں بھی لے جاؤں گا. اس کا ضمیر نہیں مطمئن ہوگا اس ولی کا کہ میں ایسے لڑکے سے کیسے اپنی بیٹی کے لیے فوراً ہاں کر دوں جب تک کہ مجھے کوئی تسلی نہ ہو, جب تک مجھے یہ نہ پتا ہو کہ اس کے اندر یہ احساس ذمہ داری بھی ہے کہ میری بیٹی کو سنبھال سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ولی کو ایسی چیزوں پہ اعتراض ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ میری بیٹی جس کے اندر حیا ہے, جس کے اندر یعنی کوئی اس کے اندر اس کو مجھے پروٹیکٹ کرنا ہے, وہ یہاں پہ ایک وہ ایلیمنٹ سفر ہو رہا ہے. بالکل, وہ جنرلی جیسے تجربے کی بنیاد پر, اور پھر ظاہری بات ہے جو ان کا مقام ہے تو وہ ایک براڈر پکچر دیکھ سکتے ہیں جو وہ بچی obviously نہیں دیکھ سکتی. تو اسی لیے اس چیز کو اتنا زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے. جیسے حضرت عائشہ کی بھی ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے. 3 دفعہ انہوں نے کہا وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے, لیکن ناجائز نکاح ہے, یعنی کہ شادی نہیں ہوئی, نلیفائڈ ہے, مطلب وہ ہوا ہی نہیں. تو یہ اتنا اہم ایسپیکٹ ہے اس کا, اس کو ہم آرام سے جو آج ہم ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. ہمیں اگر ولی کسی بات پہ اعتراض کر رہا ہے تو آپ کو بڑا کرٹیکلی دیکھنا ہے کہ بھئی میرا باپ تو میرا سب سے بڑا خیر خواہ ہے اور وہ چاہ بھی رہا ہے کہ میری شادی ہو جائے, تو کیا پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے یا کیا باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں پسند کر رہے اس رشتے کو. پھر یہ کہ اب آپ کہیں بھئی یہ تو بڑا ظلم ہے, لڑکی تو کرنا نہیں چاہ رہی اور باپ کرنا چاہ رہا ہے, مثلاً اگر ایسا ہے تو آگے چل کے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر لڑکی کی اول تو یہ بات ایک ذمہ دار جو ولی ہے اس کے لیے ہے کہ وہ لڑکی کی پسند کے بغیر یہ اقدام نہیں کرے. لڑکی کی رضامندی ضروری ہے. اور وہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بیوہ عورت اپنے نکاح کے معاملات میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، یعنی کہ وہ ظاہری بات ایک بیوہ ہے، اس نے دیکھا ہوا ہے دنیا کو، تو وہ اپنا فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ولی کا موجود ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک تھوڑا سا ایج حاصل ہے کمپیئر ٹو کہ ایک کنواری عورت اس کی اجازت ولی کے ذریعے لی جائے گی، یعنی کہ وہ شادی کے موقع پر جیسے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ جا کر اجازت لے کے آتا ہے، اور کنواری کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے، یعنی کہ اگر وہ کچھ اور لیکن اس کے پاس وہاں آپشن ہے، اگر وہ انکار کرنا چاہے تو وہاں اس وقت انکار کر سکتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے بات کہ یعنی اس میں نا ہر ایک کو ایک بیلنس سٹرائک کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ولی کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم اپنا کام صحیح نہیں کرو گے تو تمہارا بھی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، یعنی کہ اگر تم جبرن کرو گے صرف اپنی انا کی خاطر، یا کوئی تو نا برادری سسٹم ہے یہاں نہیں، یہاں کرنی ضروری ہے، وہ کہیں اور کرنا چاہ رہی ہے، اور ولی کسی بات پہ اڑ جاتا ہے اور وہ نہیں مانتا اس لڑکی کی بات، اپنی بیٹی کی بات، تو اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں، جائیداد کے لیے، اپنی انا کے لیے، یا ایسا جو لاجک جو ہمارا دین ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کی وجہ سے تم اپنی بیٹی کے نکاح کو نہیں روکو گے۔ اور اسی طرح لڑکی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے والد کسی بات پہ واقعی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ یہاں میں نہیں چاہتا کہ تم کرو، تو دونوں کو یعنی کہ اپنی اپنی جگہ پہ صحیح سوچنا ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا ایمپتھائز کرنا، کہ آپ سوچیں تو صحیح کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کیوں وہ شخص آپ کو روک رہا ہے جو آپ کا اتنا پیارا ہے، اور اس کے بارے میں یعنی کہ ہمیں ایک صحیح رائے پتہ ہونی چاہیے اس میں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گواہوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، دوسرا جو ارکان میں سے ہے، اور 2 گواہ عاقل بالغ مرد گواہ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ فیملیز میں کوئی بزرگ ہوتے ہیں، کوئی سینئر لوگ ہوتے ہیں فیملی کے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس نکاح کے لیے گواہ ہوں، تو یعنی کہ یہ چیز اکثر یوزلی ہماری اسٹریم لائن ہوتی ہے، زیادہ مسئلہ ولی کا ہوتا ہے، اور نکاحوں کے معاملے میں ہمیں کوئی اتنا زیادہ ایشوز نہیں ابھی تک تو نہیں فیس کرنے پڑ رہے بہت زیادہ جو ہے ایشوز۔ ظاہر بات ہے اگر ایک اچھی طرح ایک ولی کی پریزنس میں اگر جو نکاح ہوگا تو وہ اوپنلی ہوتا ہے، اس میں سارے ارکان فالو کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ مسئلے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں آپ اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، پھر جب گواہ بھی ہو گئے وہ، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ایک فارم بھرا جاتا ہے اس وقت، ایک شادی کا فارم بھرا جاتا ہے، تو وہ بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے سے گھر والے جو ہیں اس کو اچھی طرح پڑھ لیں، لڑکی لڑکا پڑھ لیں، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آخری وقت میں بہت پینک ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیسے چیز فل کی جائے اور کیا کرنا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، مشورے کے ساتھ صحیح طریقے سے پیپر ورک سارا کمپلیٹ کیا جائے۔ بالکل، اور اس کے بعد پھر خطبہ نکاح ہوتا ہے۔ اچھا، خطبہ نکاح، ٹھیک ہے جی، خطبہ نکاح آ گیا، جو کہ میرا خیال ہے ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کوئی بھی مولوی صاحب ہیں جنہوں نے نکاح پڑھوانا ہے، وہ آئیں گے، وہ عربی میں کچھ پڑھیں گے، اور ہم اس وقت تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کے سنیں گے کیونکہ یہ برکت کا وقت ہے، اور اس کے بعد ہم بس مبارکباد دیں گے، اور بس پھر ہم وہی بات ہے بیک ٹو ریگولر فنکشن جو ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اور خطبہ نکاح پہ کوئی بھی غور نہیں کرتا کہ اس میں کیا بات کی جا رہی ہے نا۔ تو اس میں بھی آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں تقویٰ کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے کہ تقویٰ کا خیال رکھا جائے نا، اور بہت اچھا رہتا ہے کہ اگر جو بھی وہاں پر پڑھا رہے ہیں عموماً وہ کچھ بیان بھی کرتے ہیں، تو اگر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بتائی جائے تو وہاں پر رہنے والا، کیونکہ ایک وہ موقع ہوتا ہے تو اس وقت یہ جو آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں اور ان کا معنی مفہوم بھی اس وقت سمجھے جائیں تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس وقت ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اور بالکل، میرے پاس یہ آپ نے کہا تو یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ مجھے یہ خود بہت پرسنلی پسند ہے، اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس میں خطبہ نکاح میں ہر چیز کو کور کیا گیا ہے، یعنی کہ شادی سے پہلے کے عمل کو، شادی کے درمیان کے عمل کو، شادی سے بعد رشتہ داریوں کو، آپس کے تعلقات کو۔ اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ نکاح سکھایا، اور وہ کیا تھا کہ بے شک سب حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور ہم اس کی حمد کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے،
تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یعنی اس قدر آپ سوچیں کہ اس میں باتیں اتنی اہم ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں وہی تقویٰ کی بات ہے، اللہ سے ڈرو۔ آج کل آپ دیکھیں بہت سے معاملات کے علاوہ شادی کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ لوگوں میں خدا خوفی نہیں رہی ہے نا، کہ آپ دیکھیں نا جہیز مانگتے ہوئے، فرمائشیں کرتے ہوئے، لڑکی کو صحیح طرح ٹریٹ کرتے ہوئے، یا کوئی بھی آپس کے جو ایک ٹالرنس یا صبر کا معاملہ ہے اس میں وہ آپس میں صحیح طرح سے نہیں بات کرتے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کی تعریف کرنا، یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ سوچنا کہ جب تک رشتہ نہیں ہوا تھا ہم کتنے پریشان تھے، جب رشتہ ہو گیا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں بجائے اس کے کہ اب ہم ان کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے ڈائسیکٹ کرنا شروع کر دیں نا۔ اور پھر یہ کہ نفس کے شر سے، کہ نفس کے کتنے شر ہوتے ہیں اس موقع پہ نا۔ بالکل، ہر اپنا یعنی کہ جو آپ کے جب خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ سب کچھ اسی شادی پہ لٹا دیا جائے۔ ہاں جی، جب آپ دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ کتنی بڑی دعوت کریں۔ بالکل صحیح۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جب سارے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اس وقت بھی اس کی برائی، اس کی لیگ پولنگ، اچھا کوئی کہتا ہے مجھے کارڈ پہلے نہیں دیا، کوئی کہتا ہے مجھے آگے نہیں بٹھایا، تو یہ سارے نفس کے شر ہیں جس میں ہم اپنی ذات کو آگے لے آتے ہیں اور اس سارے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہدایت کی بات اس میں ہے، کلمہ اس میں آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم مسلم ہو۔ یعنی ہم یہ نہ سوچیں کہ ایک ہی دفعہ تو شادی ہو رہی ہے اس میں سب کچھ چھوڑ دو، دلہا کو بھی یاد ہو، دلہن کو بھی یاد ہو، اس کے گھر والوں کو بھی یاد ہو کہ اس دن جو نمازیں آنی ہیں وہ ہم نے نہیں چھوڑنی، اس دن بھی صلہ رحمی ہم نے کیسے کرنی ہے، اس دن بھی ہم نے صبر کہاں کہاں کرنا ہے، اس دن بھی ہم نے یہ نہ ہو کہ ہم اسراف کر رہے ہوں، کوئی حرام کام ایسا کر رہے ہیں اور وہیں پہ پکڑ آ جائے اللہ کی طرف سے، کیونکہ موت کا وقت تو مقرر ہے تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں لڑکے والوں کا ایک بہت اپر ہینڈ ہوتا ہے، تو شادی میں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائیں، کوئی چیز ان کو بالکل، تو یہ بھی ایک مطلب بہت ہی انسان کو جو ہیوملٹی ہمارا دین سکھاتا ہے، بالکل، تو وہ ہاں جی کہ ہم تو لڑکے والے ہیں اور ہمیں تو ایسے ٹریٹ کیا جائے یا ہمیں ایسے بٹھایا جائے۔ اور پھر یہ کہ رشتے و قرابت کی بات کی گئی ہے کہ اپنے تعلقات کو بگاڑنے سے انسان بچے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم پر نگران ہوں۔ اور اس میں جو وہ بہت خوبصورت بات ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ جب بات کہو تو سیدھی بات کرو، اور اس سے پہلے کیا کہا تھا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو۔ اچھا ہمارا بات سیدھی کرنے کا سٹائل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی میرا تو دل صاف ہے اور جو بات ہوتی ہے نا میں تیر کی طرح تمہارے منہ پہ بول دیتی ہوں۔ اب ہمارے دین میں میرا خیال ہے یہ تو مزاج پسندیدہ بھی نہیں ہے اور کہا بھی نہیں گیا کہ قول سدیدہ میں یہ چیز تو نہیں آئے گی نا۔ یقیناً دیکھیں کہ قول سدیدہ، کیونکہ بہت ساری باتیں اس وقت بات چیت پہ ہی اس وقت تو ڈپینڈ کر رہی ہیں، معاملات تو آگے برتنا تو آگے ہی ہوگا، تو اس وقت تو جو کہا جا رہا ہے، جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ سچ بولیں، جو بھی آپ کی معاملات ہیں ان میں سچ بولیں، تو قول سدیدہ کے بہت سارے اس طرح کے اسپیکٹس ہیں جو اس وقت بہت زیادہ اہم ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ ابھی تو آپ کا ڈیلنگ تو ہوئی نہیں ہے نا، ابھی تو آپ لوگ آپس میں جو بات کر رہے ہیں تو ایک اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ سوچ کے کرنا کہ ہم رشتہ آگے چلانے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو کسی کو بری لگے۔ یہ صرف لڑکی والے سوچتے ہیں، لیکن یہ لڑکے والوں کو بھی سوچنی چاہیے، اور اسی طرح دلہن کو بھی سوچنی چاہیے، دولہے کو بھی سوچنی چاہیے، اور ایون رشتہ دار، باقی کئی دفعہ رشتہ دار کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ آلریڈی ایک سٹریس ایلیمنٹ ہوتا ہے اور وہ مزید بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اسی خطبہ نکاح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر میں ہمیں کیا بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، یعنی کہ شادی کے تمام معاملات میں ہم یہ نہ کریں کہ جو تو بات کہی ہے کہ کرو وہ کریں نا،
اس کو ہم جسٹیفائی کریں کہ ایکچولی کیونکہ زمانے میں یہ نہیں ہوتا تو ہم بھی نہیں کر سکتے. اور جو اطاعت کے لیے جو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ یہ کام کرو, تو وہ ہم اس کو یعنی کہ جو چیز اب ہمیں پسند ہے تو اس کو ایسے اٹھا لیں اور وہ چھوٹی سی بات کو میگنیفائی کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں. اس طرح کی کتنی رسمیں اور کتنی چیزیں ہماری ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں نا. دیکھیں کہ زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. اب ہم پچھلی جو باتیں کرتے آ رہے ہیں وہ ساری رسومات, وہ ساری جو بھی ہم وقت کا ضیاع, اسٹراپ, وہ سب چیز اگر دیکھیں وہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں, جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس طرح اپنا زندگی گزاریں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی سے ایسے نکل جائیں گی کہ کوئی اس میں آپ کو دوبارہ سوچنا نہیں پڑے گا. تو ایک شعوری مسلمان جو ہوتا ہے ایک شعوری زندگی گزار رہا ہوتا ہے. یہ ہم جو صرف معاشرے کو کاپی کر کے, معاشرے کو سے ڈر کے جو اپنی زندگی گزارتے ہیں, تو اس میں ہم یہ سارے ہماری جو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ ایک شعوری زندگی گزارنے کا ہم عہد کریں. بالکل صحیح ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو اینڈ ہوتا ہے تو وہ کیا ہے کہ یہ فازا فوزن عظیمہ, یعنی کہ یہ ایسی کامیابی ہے جسے کہتے ہیں نا الٹیمیٹ سکسیس. آپ دیکھیں نا کہ ایک اکائی بننے جا رہی ہے, نیا یونٹ خاندان کا بننے جا رہا ہے. اگر وہ یونٹ سٹیبل ہوگا, اس میں یہ سارے فیکٹرز ہوں گے کہ اپنے شر کو بھی کنٹرول کیا, نفس کے شر کو, اور اس کے علاوہ آپ نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کے آگے جھکے اور ایسے کام سارے کیے, ہر معاملے کو ایسے ڈیل کیا کہ سوچا یہ شاید میرا آخری دن ہو سکتا ہے, شاید ہمارا آخری معاملہ ہو سکتا ہے, ہمیں اللہ کو جواب دہی کا ایک احساس ہو, تو سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور وہ اگر معاشرہ صحیح طریقے سے تشکیل پائے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ جو آگے نسلیں چلیں گی تو کیا ہوگا کہ وہ ان میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ نکاح ہوتے ساتھ ہی کتنے مسائل ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں آپس میں رشتہ داروں کی. ایون میں نے دیکھا کہ رشتہ دار بیٹھ کے ایک دوسرے کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لو جی یہ تو بڑے اچھے لگ رہے تھے جب رشتہ لے کے آئے تھے اور اب ایسے ہیں, یا اس وقت کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اب ساتھ ہی ڈیمانڈز کرنی شروع کر دیں, انڈائریکٹ طریقے سے کچھ مانگنا شروع کر دیا. یا یہ ہے کہ لڑکی نے کسی بات پہ کہہ دیا کہ مجھے یہ نہیں پسند آیا جو آپ لے کے آئے ہیں, مجھے ایسی یہ چیز نہیں چاہیے. تو کتنا کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو کہ پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے. جی بالکل. اور الٹیمیٹلی بہت سی شادیاں جو ہیں وہ طلاق پہ ختم ہو جاتی ہیں, جس کا اب ٹرینڈ بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کانشیسلی یہ بات دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. یہ جو ڈیورس پہ بات ختم ہوئی آ کے, تو اس کے پیچھے اپنی جو ہمارا عمل ہے اس کے اوپر بہت تنقیدی نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ ایک جو بالکل ہم بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں, اور پھر جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم بھگت لیتے ہیں, لیکن ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے کاز کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کری ہیں, یہ ان کے اوپر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایک چیز میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا انسان نسیان سے نا بھولنے والا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا ہم پہ رحم کیا ہے, جہاں ہمیں اتنی آسانیاں دی ہیں, تو ہمیں نا ریمائنڈرز بھی ہر وقت مل رہے ہوتے ہیں کہ ہم کنٹینیوسلی بار بار وہ چیزیں یاد رکھیں. یعنی آپ دیکھیں دن میں ہم 5 بار نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی ریمائنڈر ہے کہ بھئی اللہ کے آگے جھکنا ہے, اللہ کے بندے بن جاؤ. اسی طرح آپ دیکھیں شادی کا موقع ہے تو وہی خطبہ نکاح ہے, وہی آیات ہیں, وہی چیز اس میں ہم بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں, تاکہ وہ بھی ہمارے لیے ریمائنڈر ہو کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے, اٹس ناٹ اے جوک, یا یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم دنیا کی بھینٹ چڑھا دیں نا. ہمیں اپنی دنیا کو اس طرح سے بہتر بنانا ہے کہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو, ہمارا معاشرہ ویسا نہ رہے جیسا کہ اس وقت ویسٹرن سوسائٹیز میں بن رہا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے فوکس لوز کر دی ہیں ان کے گھروں میں بہت سے مسائل ہیں, اور اب ان مسائل سے وہ پریشان ہیں, اور وہ شادی شدہ زندگی سے یا جھگڑوں سے یا ان فیصلوں سے اب دے آر ان ریگریٹس, ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اس سے کیسے کوپ کریں. کتنی فیملیز اس پہ سفر کر رہی ہوتی ہیں. تو دیکھیے شروع کہاں سے ہوگا, شروع تو مجھ سے ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے, میں اپنی ذات سے شروع کروں گی, میرے جو دائرۂ اثر میں جو لوگ ہیں میں ان سے شروع کروں گی, اپنے بچوں سے, اپنے بہن بھائیوں سے. تو یہ چیز ہمیں شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بات اب صحیح سمجھ آ گئی ہے اور جو برے نتائج بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں, تو اب اس کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ اگر وہی کرتے رہیں گے جو ہمیشہ کرتے رہیں تو آپ کو پھر وہی ملے گا جو آپ کو ملتا رہا ہے. تو اگر ہمیں کوئی فرق نتائج چاہیے تو پھر ہمیں اپنا عمل بدلنا پڑے گا. اچھا, مجھے نا آج آپ نے بات کی ولی کی نا, تو میں دوبارہ اسی پہ جانا چاہوں گی, کیونکہ مجھے نا یہ بہت اچھی ایک فیلنگ ہوئی ہے کہ دیکھیں نا اتنی اس پہ سختی کی گئی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے, وہ باطل ہے, وہ باطل ہے. جو اتنا سختی سے کہا گیا ہے کہ ایک عورت کو کتنی پروٹیکشن دی جا رہی ہے, کہ اور ایک باپ کو کتنے اچھے طریقے سے سکھایا جا رہا ہے, ایک قسم کا کمپلشن اس پہ ڈال کے, یا اگر والد نہیں ہے
تو باقی جتنے گھر کے وہ بڑے رشتہ دار ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس بچی کے لیے تمہیں پینز لینی ہے, تمہیں ایفرٹ کرنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس فنکشن کو, اس ایکٹیویٹی کے لیے بھی ہمارے لیے آسانی دیتے ہیں, اور اوور آل اسے کہتے ہیں نا فیملی سٹرکچر کو ایسی چیزیں, ایسے ان میں وہ سپائسز ہیں, ایسی مواد ہے جو کہ اس کو اور جیل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. ایسی کتنی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. جی بالکل. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اوور آل دیکھیں کہ جو 6 ہم نے نکاح کے ارکان دیکھے ہیں, یہ سارے مل کر ایک عورت کے لیے اور ایک مرد کے لیے بھی ایک اتنا اچھا سپورٹ سٹرکچر اور ایک ایسا ایک طریقہ کار لاتے ہیں, اور یہ کہ تمام چیز باقی سب لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی ہے, اور اس میں کسی قسم کا فتنے کا اسپیکٹ جو ہے وہ بھی کور ہو جاتا ہے. تو جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, نکاح, اس کے ارکان, اس کو ہم صرف اس طرح سے نہ کریں کہ ایک کوئی ہمیں رولز ریگولیشنز دے دیے گئے اور ہم بس اس کو جلدی جلدی فالو کر رہے ہیں. ایک ایک مرحلے پہ رکیں اور سوچیں اگر میرے رب نے یہ چیز رکھی ہے نکاح کے لیے تو اس کی کیا اہمیت ہے, اور اس سے ہم کون سی اسٹرینتھ, کون سی قوت, کون سی بہتری, کون سی خیر اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی زندگی ہمیشہ مسکراتی رہے, اور اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ